नाज़रीन कराम आदाब। आमिर अख्तर एक खसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मेरे पास तुम हो। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ उस ड्रामा सीरियल की जो पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पे हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ। ये ड्रामा जहाँ कबूल आम की सनत हासिल कर सका, वहाँ अपनी कहानी के हवाले से कुछ तनाज़ात का भी शिकार रहा। आज हम अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ उनके प्रोग्राम दी लाइब्रेरी की, और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब हम एक कैजुअल टॉक कर रहे थे तो इस ड्रामे का भी तस्करा हुआ जिस पे डॉक्टर बुलंद इकबाल अपना तबसरा कर रहे थे। तो हमने मुनासिब जाना और उनसे दरख्वास्त की कि अगर आप कुछ तौक़ुफ़ करें, तशरीफ़ रखें, हम अपने कैमरे ऑन कर लें और आपको भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लें। तो उन्होंने कबूल किया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर बुलंद इकबाल एक दानिश्वर हैं, एक राइटर हैं और प्रोफेशन के एतबार से वो एक फ़िज़िशियन हैं, एक डॉक्टर हैं। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल से। डॉक्टर बुलंद इकबाल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू आमिर, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने इस लायक समझा कि किसी ऐसे अलग मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो, क्योंकि हम आमतौर पर जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो एक अलग डायमेंशन होता है और उसके पीछे पूरा का पूरा एक तारीख़ी पस मंज़र होता है, या अदब होता है, या फ़लसफ़ा होता है, बड़ी दक़ीक़ गुफ्तगू होती है। ये मौजू ज़रा मुख्तलिफ है, मज़ा आएगा, बात करते हैं इस पर। अच्छा, तो आपने ये पूरा ड्रामा देखा डॉक्टर बुलंद इकबाल? जी, मैंने बिल्कुल देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि ये ड्रामा इस कदर पजीराई हासिल की इसने अवामुल नास के अंदर, और हद तो ये है कि एक रिकॉर्ड ये भी कायम हुआ कि इसकी आखिरी किस्त पाकिस्तान के तमाम बड़े सिनेमा घरों में दिखाई गई, टीवी के अलावा। तो क्या इसकी वजह ये है कि अब तक जो हम कहानियाँ देखते रहे हैं उसमें मर्द की बेवफाई या मर्द का औरत के ऊपर जुल्म या औरत का औरत के ऊपर जुल्म तो हमने देखा, लेकिन इस ड्रामे में हमने औरत की बेवफाई और मर्द की इंतहा दर्जे की मोहब्बत देखी। या आप समझते हैं कि कोई और वजह बनी इस ड्रामे की मकबूलियत में? मेरा ख्याल है पहले हम वो बात कर लेते हैं जो ज़रा ऐसी बात है जो मेरा ख्याल है कि इसकी कामयाबी के रीज़न्स जिस तरह आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कोई चीज़ कामयाब क्यों होती है। वो चीज़ कामयाब यूँ नहीं हो जाती, वो अपनी एक मार्केट वैल्यू रखती है, वो एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल, एक सोशल मैच रखती है। उसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लिक कर जाती हैं और फिर वो कामयाब हो जाती है। तो इस प्ले की बड़ी अच्छी बातें हैं, मसलन ये कि इस प्ले के जो आर्टिस्ट हैं स्पेशली बड़े मैच्योर आर्टिस्ट हैं, तमाम आर्टिस्ट, मतलब स्पेशली जो फ्रंट लाइन थी वो तो बहुत ही मैच्योर आर्टिस्ट की थी। फिर उसके बाद उसकी जो राइटिंग का स्ट्रक्चर था, जो डायलॉग्स थे, वो बिलाशुबा बड़े नपे तुले और बहुत अच्छे लिखे गए थे। अच्छा, फिर उसकी डायरेक्शन बड़ी खूबसूरत थी। फिर उसका बैकग्राउंड जो बना था, जो कुछ भी जो मेरा ख्याल राहत अली खान की उसमें शामिल है, तो वो, और फिर उसके सारे इमोशनल और वो तमाम चीज़ें ऐसी थी जो बिलाशुबा मुझे भी टच कर रही थी। मतलब ये कि मैं उस प्ले में इन्वॉल्व रहा, तकरीबन मैं कहूँगा शुरू की 8-10 किस्तों तक तो मैं खासा इन्वॉल्व रहा। फिर कुछ चीज़ें ग्रेजुअली चेंज होती चली गई और फिर मेरा कुछ उसके हवाले से एक दूसरा ओपिनियन डेवलप हुआ। वो ओपिनियन जो है वो ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा एक मखसूस रुख में चीज़ें क्यों चली गई। तो वहाँ फिर बात आती है कि आखिर क्या वजह थी कि वो उसमें क्या ऐसी बात थी जो हमें बार बार टच कर रही थी कि नहीं, ये बात कुछ गड़बड़ है। मसलन आपने सवाल उठाया कि क्या उसमें ये वजह थी कि मर्द से आमतौर पर कहा जाता है कि साहब मर्द, बल्कि एक सीधी सी बात है, यूँ कर लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक औरत जो है वो बेवफा हो तो हमारे मुँह से क्या निकलता है? ओ 2 टके की औरत, ओ बेहया औरत, लालची औरत, औरत की तो है ही फितना औरत, पूरे ख़ानदान की उसने नाक कटा कर रख दी, ये जुमले आते हैं। या फिर ये कि जाओ मर जाओ, शक्ल मत दिखाना, तुम्हारा घर, तुम चले, शादी हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारा जनाजा ही आएगा वहाँ से। और अगर जो मर्द बेवफा हो जाए तो आमतौर पर कहा जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर लो, तुम्हारा शौहर है, गलती तो मर्द से हो जाती है, हो ना हो उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया होगा, हो ना हो देखो अपने बच्चों के लिए माफ़ तो करना ही पड़ता है ना। तो मर्द के लिए एक्सक्यूजेस भी हैं और फिर मर्द से एक्सपेक्टेशन भी है अंडरलाइन कि वो ऐसा कर सकता है, मतलब एक प्री ऑक्युपाइड एक जहन है, लेकिन औरत से ऐसी तवक्को नहीं है। तो वो एक डिफरेंट एंगल से उन्होंने ड्रामे को लिखा। दैट कुड बी द वन ऑफ द रीज़न, लाइक कि वो असल में ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो सेल हुई।
اچھا، تو ڈاکٹر بلند آپ بات کر رہے ہیں کچھ کنٹروورسی کی. اس ڈرامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کے اندر کچھ کنٹروورسی یہ بھی پیدا ہوئی کہ خلیل الرحمن قمر جو اس مصنف ہیں اس کہانی کے، انہوں نے کچھ اس طرح کے مکالمے بھی لکھے، جیسے آپ نے بھی ابھی کہا 2 ٹکے کی عورت. جی جی. تو اس میں یہ پہلو نکلتا ہے کہ یہ عورت کی تضحیق اس ڈرامے میں کی گئی، لیکن اسی ڈرامے میں جب مرد بے وفائی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے اتنا اسٹرانگ اسٹینڈ نہیں لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں اور عورت کو اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں؟ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی آپ لکھتے ہیں نا تو آپ اصل میں خود کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو قمر الدین صاحب جو ہیں انہوں نے خود کو اپنی ان کی جو شیونسٹک میں کہوں گا مینٹیلٹی ہے وہ سب کانشیسلی اس میں شامل ہو گئی. آپ نے خود فرمایا کہ ایک طرف تو آپ ایک مرد کو اس لیے وہ مظلوم بنا دیا کہ بھئی اس کی بیوی نے بے وفائی کی، دوسری طرف آپ ایک اور مرد کو جو اس بے وفائی کے کرنے میں شامل رہا بلکہ اپنی بیوی سے بے وفا بھی رہا، اس کو بھی کسی حد تک آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا اسکرو گھمایا آخر میں کہ وہ بھی ہلکا پھلکا مظلوم ہی ہو گیا. یعنی اس نے بھی یہی کہا کہ وہ عورت تھی جس نے موقع دیا. آخری قسط اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس نے اپنے سٹینڈ، وہ اصل میں ریفلیکشن ہے ہمارے رائٹر کی. اب اگر رائٹر کی ریفلیکشن یہ ہے تو ہمیں تھوڑا بہت تو دیکھنے پڑے گا کہ رائٹر کے پاس یہ تھاٹ پروسیس کہاں سے رہا. اصل میں رائٹر جو ہے سر وہ ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہے جو ایک پیورلی فیوڈلسٹک سوسائٹی ہے، جو ایک ریلیجس بیس سوسائٹی ہے. ریلیجن جو ہے وہ فیوڈلزم کو امپوز ہو کر یا اس کے اندر شامل ہو کر اپنی جڑیں بناتا ہے. ایک ایسی سوسائٹی سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو اب اس میں جو ریفلیکشنز نظر آ رہے ہیں وہ بہت کلیئر ہے کہ دیکھیے نا، پرابلم سارا اس کانفلکٹ کا ہے جس کو ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے. آج سے 200-300 سال پہلے کا جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہاں پر بھی یہ مسائل تھے. ہمارے تو مسائل اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایک ایگزامپلیفائڈ ویسٹرن کلچر موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کریں، مگر ایک ایسا کلچر جہاں پر عورت ایکویلٹی کے بیسس پر موجود ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایک ہپوکریسی جو ہر طرف نظر آ رہی ہے، وہی ہپوکریسی جو رائٹر کے قلم میں نظر آ رہی ہے. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر عورت کے ساتھ زیادتی نظر آتی ہے جس کو ہم فیمنزم کے فارم میں دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک پوری موومنٹ نظر آتی ہے، مگر ہم وہاں پر ہمارے رائٹرز فیمنزم کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. عجیب سی بات ہے یہ کہ مغرب نے اس کو کسی اور طرح سے برتا، مغرب نے اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کیا اور عورت اور مرد کو برابر لا کے کھڑا کر دیا. کہاں یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک عورت کے حقوق جو ہے مارے جا رہے ہیں؟ کہاں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ایک عورت اگر امپلائی ہوتی ہے تو اس کو امپلائر کو خوش کرنے کے لیے، نوکری ڈھونڈنے کے لیے اپنے سیکس کو یوز کرنا پڑتا ہے؟ کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی شرح ویسٹ میں زیادہ ہے یا ایسٹ میں زیادہ ہے؟ کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے بنا پرمیشن کے، اس کے جہیز دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بوجھ ہوتی ہے ماں باپ کے اوپر. وہی عورت جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا کسی بھی لیول پر ہو، اس کے ساتھ سیکس کی بنیاد کے اوپر ہمیں صاف ریسزم نظر آتا ہے. ہم ایک ایسی سوسائٹی سے آ رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ، اور بڑی مزیدار بات یہ کہ ایک ایسا سسٹم جس کو ہم پاکستان کا اگر ہم کہہ لیں کیونکہ ڈرامہ وہاں سے کنیکٹ ہے، تو صاحب پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ عورت اور مرد ایکول ہے. مذہب کے اندر سے بھی ہمیں وہ ریفلیکشن دکھایا جائے گا کہ نہیں صاحب عورت کو سب سے زیادہ عظمت ملی ہے. مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ شریعہ لاء کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو تھوڑی سی بات ڈیبیٹیبل ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمیں عورت کا دوسرا درجہ ملتا ہے کیونکہ مذہب میں عورت کے لیے ایک دوسری شکل موجود ہے. اگر ہم بہت روٹس میں چلے جائیں گے تو پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی جو بڑی ڈیبیٹیبل ہے کہ مرد کے لیے حوا کو پیدا کیا گیا تھا، آدم کے لیے حوا کو دوسرا درجہ ملا تھا، وہ اس کے کمر سے یا اس کے رب سے پیدا ہوئی ہے، خدا نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا. اور مرد کو 4 شادی کی گنجائش اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کو کنڈیشنل کہہ دیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک نقطہ اور ضرور ایڈ کرتا چلوں سر میں شاید، کہ عورت کا پرابلم وہاں نظر آتا ہے جیسا کہ پروین شاکر کا وہ شعر تھا کہ وہ کہیں بھی گیا تو لوٹا تو میرے پاس آیا، ہے نا ایک شعر، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. تو اب دیکھیے آپ ایک عورت نے کس طرح خوبصورتی سے ایکنالج کر لیا میل شیونزم کو. اگر اسی شعر کو آپ الٹا کر دیجئے تو کون سا مرد دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ کہیں بھی گئی تو لوٹی تو میرے پاس آئی، یہی اچھی بات ہے میرے ہر جائی کی؟ کہہ سکتا ہے کوئی مرد ایسا؟ تو یہ بلند مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہماری ایک سماجی روایات ہیں
یہ ہماری شاید قبائلی ایک سوچ ہے، کیونکہ معاشرہ شروع میں تو قبائل میں ہی بٹا ہوا تھا اور اس کے اندر فیصلے جو ہوتے تھے وہ قبائل کے بڑے جو ہیں وہ کرتے تھے، وہ میل ڈومینیٹنگ ایک سوسائٹی بن گئی تھی اور وہیں سے یہ ایمرج ہوئی ہے یہ ساری آج کی جو ہم سوسائٹی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک روایتی سوچ ہے جو نسل در نسل جو ہے ذہنوں میں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ صحیح فرمایا۔ عورت کی آپ نے بات کی، اسی ڈرامے میں عورت کو لالچی بھی دکھایا گیا کہ وہ کچھ ملین روپے کے لیے وہ بے وفائی کا ارتکاب بھی کرتی ہے، تو اس میں ظالم تو پھر عورت کو ہی دکھا ڈرامے میں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں صاحب، سیدھی سی بات ہے، پہلی بات تو وفا اور بے وفائی کی ڈیفینیشن دیکھ لی جائے کہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں یہ کمٹمنٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی تو ٹھیک عورت اور مرد دونوں کے اوپر واجب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں، ٹھیک ہے نا، اور ایکسٹرا میریٹل افیئر نہ کریں، سمپل از دیٹ، یہی ہے نا فارمولا سر۔ اب اس میں یہ ہے کہ بوجھ ہم نے رکھ دیا اس بار عورت کا، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم وہ جو کنٹروورسی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں پلے کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، رائٹر جو ہے وہ پلے گیم کھیل رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک عورت ایک مرد کی زندگی میں آ رہی ہے، پلے پر ہی رہتے ہیں، وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر کام کر رہا ہے تو پیسے نہیں کما پا رہا ہے، وہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ تم زیادہ پیسے کماؤ، وہ نہیں کما پا رہا ہے، اس کے خوابوں میں اس کا باپ آ جاتا ہے، ایمانداری آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا سب کچھ بتایا انہوں نے کہ لیکن اس عورت کو آپ سیکنڈ آپشن دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے محبت کر لی ہے تو ضروری ہے کہ اس کو سزا ملے کہ وہ اسی مرد کے ساتھ زندگی گزارے، یا بخول کیسے ہندو مذہب میں جیسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ستی ہو جائے، یہ وہی دوسرے معنی ہیں اس کے، لیکن وہ دوسرے مرد سے محبت نہیں کر سکتی۔ اب وہ بے وفائی کرے گی تو اس کو پھر تانا دیں گے کہ خدا بھی شرک پسند نہیں کرتا۔ ارے بھائی، خدا اگر شرک پسند نہیں کرتا تو وہ جو شرک ہے وہ مرد پر بھی اتنا واجب ہے، بلکہ خدا کے لیے صیغہ ہی کا ہے، HE، شی کا نہیں ہے، تو پہلا تو واجب مرد ہے، تو پھر اس موجودگی میں جو وفا کا ایک سمبل آپ نے کریٹ کیا ہے، خدا سے کریٹ کیا اور انسان تک لے آئے، تو اس میں پہلے مرد کو واجب کیجئے کہ وہ نہ کرے، اس کے لیے آپ آلریڈی پری آکوپائڈ ہیں کہ مرد تو ہوتا ہی ایسا ہے بھائی، مرد تو بے وفائی ہوتا ہے، تو وہ تو ہے، لیکن ہم تمہیں بتائیں کہ عورت کیسی ہوتی ہے۔ تو بھائی اس عورت نے اپنا آپشن یوز کیا، اس نے کہا کہ بھائی تم سے تو کچھ کام ہوتا نہیں ہے، مجھے دوسرے مرد کے پاس جانا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے کنٹروورسی کھیلی رائٹر صاحب نے، یا تو ہی از اے اسمارٹ انف، یا پھر وہ میل شوونزم مائنڈ ہے، یا پھر وہ ایک کرپٹڈ فیوڈلسٹ میں کہوں گا کیپٹلسٹ مینٹیلٹی ہے کہ ہم کو کس طرح سے کنٹروورسی یوز کر کے میڈیا کے تھرو اس پلے کو سپر ہٹ کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے، جو بھی آپ سمجھیے، اس کے جو بھی ڈائمنشنز بنتے ہیں۔ مگر جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب وہی عورت دوسرے مرد کے پاس جاتی ہے تو وہ جان بوجھ کے بنا نکاح کے اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس عورت کے کریکٹر کو کرپٹ کر سکیں۔ اور تو دیکھیں نا، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ ڈرامے کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ عورت کو کرپٹ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈرامہ سر یا رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو پانی کے فلو کی طرح نیچرلی اپنا ڈائریکشن بناتی ہے، اس کو آپ ایک مخصوص ڈائریکشن پہ لے کے نہیں جاتے ہیں اپنی ایک مخصوص آئیڈیالوجی کی، ورنہ وہ ویک پلے ہے۔ تو یہ پلے ایک میں کہوں گا کہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے، کنٹروورسی کے ذریعے سے اور تمام عوامل کے ذریعے سے مشہور ہو گیا اور اپنی اس نے جگہ بنا لی تو ٹھیک ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن اگر یہ پلے اس وجہ سے مشہور ہوا جیسا کہ ان کی آئیڈیالوجی کہ مرد جو ہے عورت پر جو ہے وہ وفا زیادہ جائز ہے مرد کے مقابلے میں، اور عورت جو ہے وہ فلاں 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 ہے، تو اس صورت میں تو مجھے سوری ٹو سے جملہ کہنے دیجئے کہ ہم ایک بڑی نیشنل سکنس کے وکٹمائز ہو چکے ہیں کہ ہم ایک بیماری کو نیچرل سمجھنے لگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت واقعی پاؤں کی جوتی ہے اور عورت کو ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ہر برے سے برے حال میں بھی اس کا شوہر کچھ کام نہیں کرتا ہو، یہ تو خیر چلیں کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شوہر کوئی کچھ کام نہیں کرتا ہے اور کچھ بیکار ہے بالکل، سر یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر عورتیں اپنے ان شوہروں کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہیں جو اسٹرائل ہوتے ہیں، جو نوکریاں نہیں کرتے ہیں، جو بیکار ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، محض اس لیے کہ طلاق کا دھبا نہ لگے ان کے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دوسری شادی نہیں ہو پائے گی۔ عالمی تجارت کا نیا مرکز گوادر کا بااعتماد ادارہ نیو ویژن گروپ آپ کو دے مستقبل کی قیمتی سرمایہ کاری کا سنہری موقع۔ امریکہ اور کینیڈا میں رہتے ہوئے سرمایہ کاری اور بھی آسان۔ گوادر ماسٹر پلان کی اہم اور قیمتی لوکیشن، گوادر کی مرکزی شاہراہ اور زیرو پوائنٹ پر واقع ساحل سمندر سے قریب ترین 100، 200، 300 گز کے رہائشی تجارتی پلاٹ،
1 एकड़ 2 एकड़ के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। निहायत मुनासिब कीमत और महाना आसानी के साथ में अभी अपने प्लॉट बुक करवाएं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता फरमाएं। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law.
ڈاکٹر بلند مجھے آپ کی بات سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ مصنف نے عوام کی جو خاص نفسیات ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر، اور اس میں لگتا یہی ہے کہ وہ کامیاب رہے ہیں ڈرامے کی مقبولیت دیکھ کے۔ اچھا، ایک تھوڑا لائٹر نوٹ کے اوپر یہ آپ بتائیے، ہمیں ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا محبت خریدی جا سکتی ہے؟ کیا محبت پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، یا یہ کہ جو چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے وہ پھر محبت نہیں ہوتی؟ سر پہلے تو سوال یہی پیدا ہوگا کہ محبت خود کیا چیز ہے، تو ہمیں اس کے تھوڑے سے ڈائمنشنز کو چینج کرنا پڑے گا۔ یہ والی بات بھی کہ صاحب دیکھیں نا، ایک مٹیریلسٹک ویو تو بنتا ہے محبت کا یعنی کسی بھی جذبے کا ایک مٹیریلسٹک اسٹرکچر ہوتا ہے، چاہے ہم کہیں کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ جب انسان کی کوئی بھی شے ارتقا پذیر ہے تو جذبات ارتقا پذیر کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ ایک جنگل کی دنیا سے نکلے تھے 7 بلین ایئرس اگو، اور آج آپ اس دنیا میں آ گئے جس کو آپ اسپیس کی دنیا کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا محبت اور نفرت اور یہ سارے جذبات کے اندر ارتقا نہیں آئے گا؟ ایک مرد ایک خوبصورت عورت سے عشق کیوں کرتا ہے؟ کون سی محبت کی کہانی ہے جس کے اندر مرد کو خوبصورت عورت بدصورت عورت اچھی لگ رہی ہے؟ ریئلی کوئی ایک آپ نظر آئے گی تو آئے گی، ورنہ تو شاید ہی نظر آئے۔ یا ایک عورت جو ہے وہ جب 16ویں سال میں ہوتی ہے اپنے یا 17ویں سال میں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے ایک انٹیمیشن کہہ لیں، اس کا جو بھی کہہ لیں، ایک لو آف فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ 18 سال کی 19 سال کی ہو جاتی ہے یا 20 سال سے اوپر چلی جاتی ہے، تھوڑی میچیور ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے لیے زندگی کے پارٹنر کو اسی کو پسند کرتی ہے، اسی سے اس کو محبت ہوتی ہے، یا وہی محبت پروان چڑھتی ہے جو جس کے اندر کچھ شکل نظر آتی ہے، زندگی کی ایک آسائش نظر آتی ہے۔ اس ڈرامے کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ لڑکی جو ہے زندگی کی آسائشیں نہیں مل پا رہی ہے اس کی، جو اس کا رائٹ ہے۔ کیوں نہیں ملے اس کو زندگی کی تمام آسائشیں؟ اب وہ لڑکی اگر محبت کر لیتی ہے ان سے تو اب ضروری ہے کہ اس کو سزا ملے اس محبت کی۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے سے محبت نہیں ہو سکتی؟ یہ رول کہاں سے آیا ہے؟ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب نہیں ہو سکتی محبت، پہلی محبت آخری محبت ہوتی ہے، مگر آپ کم از کم یہ تو سوچیں کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو زندگی کو بہتر گزارنے کا حق ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا ہے شادی کے بعد بہت سی چیزیں میچور ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کے بعد جب شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ٹوٹتی ہیں وہ شادیاں، تو کیا وجہ ہے؟ کہ محبت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ایک رومانسزم سے نکل کر اب ریئلٹی کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ریئلٹی کے اندر محبت کی ڈیفینیشن مختلف ہے، محبت وہ بھی ہے مگر اس کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لحاظ سے فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا احترام رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں، وہ محبت پروان بھی چڑھتی ہیں، لوگ 70 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر بلند، آپ نے ریئل لائف کی ایک بات کی، اس سے میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہم پاکستانی ٹی وی ڈراماز اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ عمومی طور پہ وہ بڑے ریئلسٹک ہم کو لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری کہانی ہے، یہ وہ کہانی ہے جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس ڈرامے کے حوالے سے میرا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کا ایک بڑا ایوریج سا آئی کیو لیول ہے، ایپٹیٹیوڈ لیول اس کا ایوریج ہے، بلو ایوریج ہے، لائف میں وہ کچھ کر نہیں پا رہا معاشی طور پہ، اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا مائنڈ اتنا شارپ ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹاک میں پیسے لگاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات ریئلسٹک لگتی ہے یا نہیں؟ سر اس میں یہی سب جھول ہیں ڈرامے کے اندر۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈرامے کی کامیابی کی وجوہات دوسری ہیں، اس کی وجہ اور بھی ہیں بہت سی۔ میں بلا شبہ جانتا ہوں کہ میں ان کے ڈائلاگس کو کئی جگہ اپریشیٹ کرتا رہا، کیونکہ وہ ڈائلاگس جو ہیں وہ ہمارے ایموشنس کو بار بار میچ کر رہے تھے یا ٹچ کر رہے تھے۔ لیکن جب میں مین تھیم کی بات کر رہا ہوں تو دیر از لاٹ آف لیکیونیز، بہت زیادہ اسٹرکچر ویک، کمزور، فریجائل ہے۔ لگتا ہے یا تو رائٹر کی گرپ نہیں ہے ہسٹری پر، رائٹر کی گرپ نہیں ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، رائٹر کی گرپ نہیں ہے جو ایک ڈیفرینسیشن ہے، جو ایک پورا فیڈلسٹک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ریلیجس مائنڈ سیٹ ہے، اس کے ڈفرینسز کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، یا تو اس کا ڈائمنشن میچور ہی نہیں ہوا اور وہ ایک مخصوص مینٹیلٹی کا سپرفیشل رائٹر ہے، اور نہیں تو رائٹر بہت میچور ہے، اور وہ اتنا میچور ہے کہ وہ ایک نگیٹو کنٹروورسی کو یوز کر رہا ہے اور اس کو بار بار ڈال رہا ہے ڈرامے کے اندر، تاکہ وہ آپ کے ایموشنل آپ کو بلیک میل کرے یا اس کو مینیپولیٹ کرے۔ میں کہوں گا بلیک میل تو نہیں، مینیپولیٹ کرے، اور اس سے اپنا ایک مانیٹری گین حاصل کر لے، پاپولیرٹی گین حاصل کر لے۔ مگر یہ سب سپرفیشل پاپولیرٹی ہے، اس سے ان جنرل کمیونٹی کو یا ہیومینٹی کو یا آپ کے اپنے جو ایک پورے فکر کے دائرے کو وسعت وغیرہ نہیں ملتی ہے، اس سے کوئی بڑی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے ان کا ایک انٹرویو
دیکھا جس میں انہوں نے ایکسکیوز پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ڈس ریسپیکٹ کے اوپر قتل ہوتے ہیں وہ نہ ہو, ہم میں یہ صبر ڈیولپ ہو, پیشن ڈیولپ ہو. کہ آپ کا اگر پارٹنر تو بھائی ایک بہت ہی سیدھا سادہ سا خیال ہے جو میرے ذہن میں آیا کہ کب دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کا ایک لڑکی جب بے وفا ہو جاتی ہے تو مرد جو ہوتا ہے اس کی محبت سے مر جاتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا ہوتا ہے؟ مارتے ہیں لوگ, اور کیا آپ کے اس تصور کے بعد سے لوگ مرنے لگیں گے؟ کیسی مسخرے پن کی بات ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اس کی وجہ کچھ اور ہے, کچھ اور مسائل ہیں وہاں پر. آپ کو ایک کشادہ ذہن کی ضرورت ہے, آپ کو وہ ڈائمنشن چاہیے جس سے ہاں اگر آپ چھوٹے لیول کے اوپر کام کرنا ہی چاہتے ہیں. مثلا سندھ میں کاروکاری کا مسئلہ ہے, نور الدہ شاہ نے بہت اچھے ڈرامے لکھے. امجد اسلام جد نے فیڈرل سسٹم کی روٹس کے اوپر مارا ہے, دیوانے لکھ کر سمجھایا ہے کہ کس طرح سے ان کے مائنڈ کام کرتے ہیں. یہ ہیں وہ پلے جو سوسائٹی میں چینج لے کر آتے ہیں. یہ پلے ایک لمبی عمر نہیں رکھتا. تو واپس آتے ہیں, آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ایک ڈرامے کا بھی, فیمنزم کے ٹاپک کو ہم تھوڑا سا اور ٹچ کر لیتے ہیں. حالات کیا ہیں وہ تو آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں ہی. ہم یہاں پہ ایک ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو شہری ہیں ان کے حقوق برابر ہیں, اس میں عورت یا مرد کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ ہمیں اس کی عملی شکل قدم قدم پہ نظر آتی ہے. ہمارا معاشرہ جو پاکستان میں یا ان جنرل آپ کہہ لیں ساؤتھ ایشیا کے اندر جو معاشرہ پنپ رہا ہے اور برسا برس سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تبدیلی وہاں پہ کب آئے گی کہ جب حقیقی طور پہ تمام شہریوں کے ایکول رائٹس ہوں گے؟ کیا اس کے لیے ایجوکیشن پہ توجہ دینی پڑے گی یا کچھ اور عوامل ہیں جن کو بروئے کار لانا پڑے گا؟ دیکھیں سر, پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل جو کرپشن ہے, میں کہوں گا پولیٹیکل کرپشن جو پاور گیمز ہیں, اس کی وجہ سے پرابلم زیادہ آ رہی ہے. ورنہ عام طور پر لوگوں کے پاس اتنی انٹلیکٹ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کمپیئر بھی کرتے ہیں. اور آج کے دور میں خصوصاً جب ڈسٹنسز ختم ہو گئے اور ایک گلوبل شکل نظر آ رہی ہے, میں بھی اسی وال پر بیٹھا ہوں, آپ بھی اسی وال پر بیٹھے ہیں, آپ چاہے منوڑا میں رہتے ہیں اور میں چاہے اوکویل میں رہتا ہوں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کراس ڈائلاگس ہو رہے ہیں. اور ڈائلاگس ہی ہیں جو مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں اور مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور ایک مخصوص رخ میں لے کے جاتے ہیں, پازیٹیو یا نگیٹو. کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اگر ایک مخصوص انداز چلے گا جس کے اندر آپ میڈیا کمیونٹی کے تھرو ایک مخصوص شیپ کو مینٹین رکھیں گے, اگر آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک انداز فکر جو کہ کنزرویٹو ہے اور اگر اس کی روٹس فرض کریں مذہب سے بھی آ رہے ہیں, تو اس میں سے اس کو کس طرح سے ہم نیوٹرلائز کر سکیں, ایک اچھی پازیٹیو تھنکنگ کیسے ڈیولپ کر سکیں, اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ایک کلیئر کٹ میسج دے سکیں کہ بھائی آپ کے سامنے میں کوئی مجھے ویسٹوفیلک مت سمجھیے, مگر کچھ چیزیں ہیں جو میرے بت آ کے ٹوٹے ہیں یہاں پہ. میں بھی ایسے ہی سمجھتا تھا جب میں طالب علم تھا, ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہاں کی تمام عورتیں بے حیا ہیں, یہاں پر عورتیں مجھے بے حیا نظر نہیں آتی. بلکہ سچی تو بات یہ ہے کہ میں 18-20 سال سے یہاں پر مختلف ہسپتالوں میں کام کرتا رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی مرد کے اندر جرت ہو کہ وہ کسی عورت سے یہ کہے کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں. جواب میں عورت دوسرا سوال پوچھتی کہ خیریت تو ہے, کیوں دیکھ رہے ہو مجھے گھور کے؟ تو اتنا آسان نہیں ہے. عورت پورے اپنے وجود کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اور کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے اندر, میں تو بلکہ دیکھتا ہوں کہ بڑی انٹیکٹ پرسنالٹی ہے, بڑی میچور پرسنالٹی ہے, وہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہے, وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہے ہیں. جس دن ان کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ جاتا ہے وہ ڈیورس دے دیتی ہیں, ان کو چرچ نہیں جانا پڑتا ہے, وہ صرف سائن کرتی ہیں اور کہتی ہیں تم اپنے گھر میں اپنے گھر. اور جس طرح بالکل ایسی مرد بھی عورت کے ساتھ. اب آپ اس کا ڈیورس ریٹ زیادہ ہے, تو ڈیورس ریٹ اس لیے زیادہ ہے کہ سوسائٹی کی ٹرو پکچر سامنے ہے. آپ کے یہاں ڈیورس ریٹ اس لیے کم ہے کیونکہ عورتیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ان کے ماں باپ ان کو جہیز دے کر اپنے زمانے بھر کا بوجھ سمجھ کے گھر سے رخصت کرتے ہیں, اور جس دن وہ اپنے گھر آتی ہیں اس دن شوہر صاحب کہتے ہیں وفا کرنا مجھ سے, کیونکہ خدا بھی وفا کو پسند کرتا ہے, اور تم وفا نہیں کرو گی تو کیا, میں تو مزے کر رہا ہوں باہر اور چپ بدلتا جا رہا ہوں سیل فون کی اور ایکسٹرا میریٹل افیئر لڑا رہا ہوں. ڈاکٹر بلند, باوجود ان سارے تنازعات کے جو اس کہانی میں ہمیں نظر آتے ہیں, باوجود ان سارے تضادات کے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ڈرامہ بہرحال ایک مقبول بہت ہوا. بالکل. اچھا, اب آپ نے ایک پرانے ڈرامے کی بھی ذکر کیا تھا. جی بالکل. اب یہ بتائیے کہ یہ ڈرامہ ختم تو ہو چکا, لیکن اب اس کا لائف اسپین کتنا ہے؟ فرض کر لیں کہ اس ڈرامے کا
ہم انگریزی میں ترجمہ کر لیتے ہیں اچھا اور اس کو ہم یہاں پہ ویسٹ میں بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے. تو یہ بتائیے کہ یہاں پہ اس کو کس طرح لیا جائے گا؟ سر آن دا سیریس نوٹ جوک ہو جائے گا, یہ لوگ مسکرا دیں گے. شاید ہی لوگ اس کو اتنا کیونکہ ہم ایسا سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم وہ سمجھتے ہیں, آپ جو بھی سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک نیوٹرل نظر ہوتی ہے دیکھنے والے کی. مجھے کسی آرٹسٹ سے پیار نہیں ہے اور نہ ہی میں ان رائٹر کو جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے, لیکن میری ایک نیوٹرل نظر ہے اور وہ نیوٹرل نظر میری اپنی اکیڈمکس ہے, میرا اپنا کوئی مطالعہ ہوگا, اس سے ڈیولپ ہوئی ہوگی. میں بایاس نہیں ہوں, میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, میں اتنا بھی بایاس نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو سب سے بہتر ہوں اور میں پاکستانی ہوں تو اس سے بھی اچھا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. میں بالکل سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ پلے انگریزی میں یا فرینچ میں آیا تو لوگ ہنسیں گے اس کو پڑھ کے, سن کے, اس کو دیکھ کے, اور لوگ شاید دوسری قسم بھی نہ دیکھیں. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ان سے کوئی دشمنی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک کمزور تھیم کا ڈرامہ ہے. مضبوط اسٹرکچر ہے کریکٹرز کے لحاظ سے, ڈائلاگس کے لحاظ سے, ایموشنز کے لحاظ سے, موسیقی کے لحاظ سے, پرفارمنس کے لحاظ سے, مگر تھیم اس کا انتہائی کمزور ہے. اس میں میچیورٹی کا بہت فقدان ہے. نہایت دلچسپ ہے. ڈاکٹر بلند اقبال, مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بہرحال اب پورا ہوا. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی کسی اس طرح کے کسی ڈرامے کے لیے ہم یہاں پہ ایک نشست رکھیں اور اس کے اندر آپ اپنا تبصرہ پیش کریں. ضرور, بالکل, میں تو چاہتا ہوں کہ ہونا ہی چاہیے, کیوں نہ ہو, کیونکہ ایک کئی رخ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے. میں بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں ہمیں ٹائم دینے کا. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی یہ ایک ہمارا جو خصوصی پروگرام تھا یہ ختم ہوا. عامر اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناظر.